बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम फैशन डिज़ाइनिंग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फैशन डिज़ाइनिंग का पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज, जिसमें हम शार्ट क्वेश्चन और उसके आंसर को तफसील के साथ पढ़ेंगे कि हर सवाल का जवाब हमने इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक कैसे लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम शार्ट क्वेश्चन के जवाबात पढ़ेंगे इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक कि पेपर में आपने सवाल को किस तरीके से लिखना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आज हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं कि पेपर में सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा और हमने फिर उसका जवाब कैसे देना है। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 है डिफाइन फैशन। फैशन की तारीफ करें। तो यहाँ पर सवाल का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने हर पार्ट का जवाब देना है। डिफाइन फैशन, सबसे पहले हमने फैशन की तारीफ़ करनी है कि फ़ैशन किसे कहते हैं, और उसके बाद एंड एक्सप्लेन, और फिर वजाहत करनी है हाउ इट डिफ़र, कि ये कैसे मुख्तलिफ है फ्रॉम ड्रेस, लिबास से, एंड कस्टम, और ये भी एक लिबास के ज़ुमरे में आता है। तो डिफाइन फैशन, फैशन की तारीफ़ करें, एंड एक्सप्लेन, और फिर उसकी वजाहत करें कि हाउ इट डिफ़र फ्रॉम ड्रेस एंड कस्टम, कि ये किस तरीके से लिबास और जो रवायती लिबास है उससे मुख्तलिफ होता है। तो सवाल के 2 पार्ट हैं, बल्कि यूँ समझ लें 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है फैशन की तारीफ, और उससे अगला जो पार्ट है उसमें हमने ड्रेस और कस्टम दोनों को जो है बताना है कि ये किस तरीके से डिफरेंट होगा। तो जवाब की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सवाल के 3 हिस्से हैं, जिसमें से पहला हिस्सा है डिफाइन फैशन, फैशन की तारीफ करें। फैशन रेफर टू अ वे ऑफ ड्रेसिंग। फैशन को ड्रेस से मिलाया जाता है, या फैशन में ज़्यादा नुमायां चीज़ जो है वो ड्रेसिंग है। अ वे ऑफ ड्रेसिंग, लिबास का स्टाइल, अंदाज, दैट बिकम्स पॉपुलर, जो कि पॉपुलर होता जा रहा है या बहुत मशहूर है फैशन की दुनिया में लिबास। ड्यूरिंग आ स्पेसिफिक टाइम, एक मखसूस वक्त, प्लेस, जगह, और कल्चर मूवमेंट, या फिर सकाफती लम्हों में फैशन को एक लिबास से मिलाया जाता है जो कि किसी मखसूस वक्त, जगह, या फिर सकाफती लम्हों में मशहूर और मकबूल होता जाता है, और फिर ये फैशन एक ट्रेंड बन जाता है। इट इज़ नॉट लिमिट टू जोग्राफिक लोकेशन, ये किसी जोग्राफिक लोकेशन यानी इलाकाई जगह तक महदूद नहीं होता, किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं होता। बट आल्सो इंक्लूड, लेकिन इसमें शामिल हैं सोशल ग्रुप, माशरती ग्रुप जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइफ स्टाइल एंड मार्केट सेगमेंट, तर्ज़ ज़िंदगी और मार्केट के मुख्तलिफ़ पार्ट्स, मुख्तलिफ़ इलाकों में फैशन को एक लिबास ख्याल किया जाता है जो कि मखसूस वक्त, जगह, या फिर सकाफती लम्हों में मकबूल से मकबूल होता जाता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू आ जोग्राफिक लोकेशन, ये किसी इलाके की सतह तक महदूद नहीं होता, यानी किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं होता। बट आल्सो इंक्लूड सोशल ग्रुप, लेकिन इसमें सोशल ग्रुप, लाइफस्टाइल एंड मार्केट सेगमेंट भी शामिल होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने सिर्फ फैशन की डेफिनेशन की है,
اور اب بھی اس سوال کے دو پارٹ رہتے ہیں، جن میں ایک ڈریس شامل ہے اور دوسرا کسٹم۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ وہ فیشن سے کس طرح مختلف ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کویشچن نمبر 1 کے اگلے پارٹ کی طرف پڑھتے ہیں، جس میں ہم نے بتانا ہے کہ ڈریس اینڈ کسٹم وہ کس طریقے سے فیشن سے مختلف ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر سوال میں بھی پوچھا گیا ہے، ڈفرینس بٹوین ڈریس، کسٹم اینڈ فیشن۔ تو سوال میں سب سے پہلے ہم نے بیان کرنا ہے ڈریس کے بارے میں۔ ڈریس ریفر ٹو اینی کلاتھنگ۔ ڈریس کسی بھی کپڑے کو کہا جاتا ہے worn بائی این انڈیویژول، جو کوئی فرد پہنتا ہے، ریگارڈلیس آف ٹرینڈ، ریگارڈلیس پرواہ کیے بغیر آف ٹرینڈ۔ ٹرینڈس کہتے ہیں رجحانات کی جو کہ معاشرے میں یا سوسائٹی میں مشہور اور مقبول ہوتے ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی شخص لباس پہنتا ہے۔ اور ٹائم پیریڈ، یا پھر کسی ٹائم پیریڈ کی یا مخصوص وقت کی پرواہ کیے بغیر، اسی لیے یہاں پر اسٹار لگایا گیا ہے، اور یہ اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ ڈریس ریفر ٹو اینی کلاتھنگ۔ ڈریس کو لباس سے تشبیہ دی جاتی ہے، لباس خیال کیا جاتا ہے worn بائی اینی انڈیویژول، جسے کوئی بھی شخص پہنتا ہے، ریگارڈلیس آف ٹرینڈ اور ٹائم پیریڈ، جس میں رجحانات کی یا ٹائم پیریڈ کی خیال نہیں کیا جاتا۔ اٹ سرو فنکشنل اینڈ ایستھیٹک پرپز۔ لباس، اٹ سے مراد یہ اٹ ریپریزنٹ کر رہا ہے ڈریس کو، تو اٹ سرو یہ خدمات سر انجام دیتا ہے، فنکشنل فنکشن کی بھی، اینڈ ایستھیٹک پرپز اور خوبصورتی کے لیے۔ یہ مختلف مقاصد میں استعمال ہوتا ہے، جن میں فنکشن اور ایستھیٹک خوبصورتی کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہے۔ ویرینگ اکارڈنگ ٹو کلائمیٹ، کلچر اینڈ پرسنل پریفرنس، جس میں ہم کلائمیٹ، آب و ہوا، کلچر، ثقافت اینڈ پرسنل پریفرنس اور ذاتی ترجیحات کو اہمیت دیتے ہیں، جو کہ جس کے اندر ورائٹی شامل ہوتی ہے۔ کس کی؟ کلائمیٹ، آب و ہوا کے حساب سے ہم ورائٹی کا انتخاب کر سکتے ہیں، کلچر کے حساب سے بھی، اور پرسنل انسان کی ذاتی ترجیحات کو بھی سامنے رکھ کر ہم لباس کی ورائٹی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کسٹم۔ کسٹم کو بھی لباس کہتے ہیں۔ اس کلاتھنگ، یہ بھی کلاتھنگ کے زمرے میں آتا ہے، دیٹ ریپریزنٹ آ اسپیسیفک ایرا، جو کہ مخصوص علاقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ کلچر آئیڈینٹی، اس کے ذریعے کسی ثقافت کی پہچان ہوتی ہے، اور اوکین یا کسی موقع پر، یعنی مذہبی رسومات پر لباس مختلف طرح کا ہوتا ہے، اور کسی دوسرے تہوار جیسے عید میلاد النبی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یا اس طرح کے مختلف واقعات ہوتے ہیں، تو ہر موقع کے نسبت سے مختلف لباس ہوتا ہے۔ سچ ایز ٹریڈیشنل اٹائر، جس میں روایتی لباس بھی شامل ہے۔ تھیٹریکل آؤٹ فٹ، تھیٹر میں پہننے والے لباس بھی شامل ہیں۔ اور ہسٹوریکل ری انکیٹمنٹ کلاتھنگ، یا تاریخ میں پیچھے جو ماضی میں یا 10-15 سال پہلے ایک لباس کا جو ٹرینڈ گزر چکا ہے، وہ دوبارہ جب واپس آتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں آپ نے دیکھا ڈریس جو ہے وہ کسی بھی فرد کے لیے ہے جو ایک انڈیویژول پہنتا ہے، اور اس میں رجحانات یا ٹائم پیریڈ کی پرواہ نہیں کی جاتی، جبکہ یہاں پر ایک کسٹم وہ لباس ہوتا ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے کسی مخصوص علاقے کو، جس میں ایک ثقافت کی پہچان ہوتی ہے، یا کسی موقع کی مناسبت سے پہنا جاتا ہے، جس میں روایتی لباس بھی شامل ہے، تھیٹریکل لباس بھی شامل ہے، یا تاریخ کے وہ لباس جو پیچھے 10-15 سال یا 20-25 سال پہلے گزر چکے ہیں، وہ والے لباس بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے بتایا گیا ہے کہ اٹ سرو دا فنکشن اینڈ ایستھیٹک پرپز، یہ خوبصورتی کو اور فنکشن دونوں کے مقاصد کو سامنے رکھ کر پہنا جاتا ہے، اور اس میں آب و ہوا، ثقافت اور
ایک شخص کی ذاتی ترجیحات شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے پہلے سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال میں 3 پارٹ پوچھے گئے ہیں، تو تینوں کا آپ نے الگ الگ جواب دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ کویسچن نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، وٹ آر سم فیکٹر؟ وٹ آر سم فیکٹر؟ سم فیکٹر کے نیچے لائن لگائی گئی ہے، اس لیے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ ہم نے کس کا جواب دینا ہے۔ یعنی سم فیکٹر پوچھا گیا ہے، وٹ آر سم فیکٹر، وہ کچھ عوامل کیا ہیں یا کون سے ہیں، دیٹ انفلوئنس، جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں، فیشن ٹرینڈ پر، فیشن کے رجحانات پر۔ وٹ آر سم فیکٹر، وہ سم فیکٹر کچھ عوامل کون سے ہیں، دیٹ انفلوئنس فیشن ٹرینڈ، جو کہ فیشن کے رجحانات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہم نے سم فیکٹر بتانے ہیں، شارٹ کویسچن ہے، لہٰذا ہم نے آنسر بھی شارٹ کویسچن کو مد نظر رکھ کر ہی اس کا جواب دینا ہوگا۔ شارٹ کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے، جس میں ہم نے صرف فیکٹر بتانے ہیں۔ تو چونکہ شارٹ کویسچن ہے، اس میں ہم سب سے پہلے 1 یا 2 لائن لکھیں گے فیشن کے متعلق، فیکٹر کے متعلق۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے یہ نام بتانے ہیں۔ ہیڈنگ اوپر دی ہوئی ہے بک میں، فیکٹر انفلوئنسنگ فیشن۔ تو سب سے پہلے لکھیں گے، فیشن از اے ڈائنامک اینڈ ایور ایوالونگ ایکسپریشن آف کلچر۔ فیشن کیا ہے؟ ایک متحرک اینڈ ایور ایوالونگ، ایور ایوالونگ سے مراد ہمیشہ ترقی پذیر اظہار کرتا ہے، آف کلچر، ثقافت کا، سوسائٹی، معاشرے کا، اینڈ انڈیویجولیٹی، اور انفرادیت کا۔ ویریئس فیکٹر انفلوئنس فیشن، فیشن میں مختلف قسم کے عوامل شامل ہیں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے جواب لکھنا ہے، اور اس کے بعد نیچے یہاں پر آنا ہے، سم آف دا کی فیکٹر انفلوئنسنگ فیشن آر آؤٹ لائن بلو۔ سم آف دا کی فیکٹر، ان میں سے کچھ اہم اور بنیادی جو فیکٹر، جو عوامل ہیں انفلوئنسنگ فیشن، جو کہ فیشن کو متاثر کرتے ہیں، آر آؤٹ لائن بلو، ان کا خاکہ نیچے دیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں سے لے کے یہاں تک اپنے فیشن کے فیکٹر میں پہلے آنسر لکھنا ہے۔ فیشن از اے ڈائنامک اینڈ ایور ایوالونگ ایکسپریشن آف کلچر، سوسائٹی اینڈ انڈیویجولیٹی۔ ویریئس فیکٹر انفلوئنس فیشن، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور اس کے بعد پھر نیچے آپ نے یہاں سے لکھنا ہے، سم آف دا کی فیکٹر انفلوئنسنگ فیشن آر آؤٹ لائن بلو، اور اس کے بعد آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہیں۔ فیشن ٹرینڈ، ٹھیک ہے، فیشن کے رجحانات، کلچر اینڈ سوشل انفلوئنسز، ثقافتی اور سماجی اثر، اکانومک فیکٹر، اقتصادی عوامل، ہسٹری اینڈ آرٹسٹک انفلوئنسز، ہسٹوریکل، تاریخی، اینڈ آرٹسٹک انفلوئنسز، تاریخی اور فنکارانہ اثرات، ڈیموگرافک شفٹ، آبادیاتی تبدیلیاں، آرٹ اینڈ لٹریچر، فن اور ادب۔ اور ایک نیکسٹ پیج پر ہے، فیشن اینڈ ٹرینڈ، کلچر اینڈ سوشل انفلوئنس، اکانومک فیکٹر، ہسٹوریکل اینڈ آرٹسٹک انفلوئنسز، ڈیموگرافک شفٹ، آرٹ اینڈ لٹریچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ کویسچن ہے، لہٰذا آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک فیشن کے فیکٹر کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ان عوامل کے نام لکھنے ہیں۔ آپ نے یہ ان عوامل کے اندر جو ڈیٹیل دی گئی ہے وہ نہیں لکھنی، وہ لانگ سوال میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ نے صرف فیکٹر کے نام شارٹ کویسچن نمبر 2 میں لکھنا ہے، کیونکہ یہی پوچھا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلائمیٹ اینڈ جغرافی۔ کلائمیٹ کہتے ہیں آب و ہوا کو، اینڈ جغرافی سے مراد جغرافیہ، علاقائی حالات جس کو کہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ، میڈیا اور تفریح۔ تو یہ آپ کے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ 8 پوائنٹ ہے، آپ نے انہی 8 پوائنٹ کے صرف نام لکھنے ہیں، تو آپ کا کویسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ کویسچن نمبر 3 ہے، وٹ آر دا کی کیٹیگریز؟ وٹ آر دا کی
کی سے مراد بنیادی کیٹیگریز پارٹس آف گارمنٹ لباس کے وہ بنیادی کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ فار مین مردوں کے لیے، وومین عورتوں کے لیے، اینڈ چلڈرن اور بچوں کے لیے۔ تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے مردوں، عورتوں اور بچوں تینوں کے الگ الگ جو ہے لباس کی کیٹیگریز بتانی ہے کہ مرد کس قسم کے لباس پہن سکتے ہیں، عورتیں کس قسم کا لباس پہن سکتی ہیں، اینڈ چلڈرن اور بچوں کے لیے لباس کس قسم کا ہونا چاہیے، وٹ آر دا کی کیٹیگریز۔ تو یہاں پہ ہم نے تینوں کی، مردوں کی، عورتوں کی اور بچوں کی، مین وومین اینڈ چلڈرن، تو تینوں کی الگ الگ کیٹیگریز بتانی ہے لباس میں۔ تو جب سوال کا جواب لکھیں گے تو سب سے پہلے مین کی ہیڈنگ دیں گے، پھر مین کے لباس کے بارے میں بتائیں گے، پھر وومین کی ہیڈنگ دیں گے اور وومین کے لباس کے بارے میں بتائیں گے، پھر چلڈرن یعنی بچوں کی ہیڈنگ دے کے پھر وہ کس قسم کا لباس پہنتے ہیں جو ان کی عمر کے حساب سے ان کے لیے مناسب ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ کویسچن نمبر 3 کا جواب ہے کیٹیگریز آف گارمنٹ کی کیٹیگریز۔ یہاں سے اپنے سٹارٹ لینا ہے۔ فیشن انکلوڈ، فیشن میں شامل ہے وائڈ رینج، ایک وسیع رینج آف گارمنٹ، لباس کی اکراس ڈفرنٹ ٹارگیٹ مارکیٹ، مختلف ٹارگیٹ مارکیٹ میں، یعنی ٹارگیٹ مارکیٹ سے مراد وہ مارکیٹ جو کہ الگ الگ میل، فیمیل اینڈ چلڈرن، مردوں، عورتوں اور بچوں کی الگ الگ ہیں، جہاں پر اسپیشل کپڑے الگ الگ رکھے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ۔ کورنگ بوتھ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ویئر، جہاں پر ایسٹرن یعنی مشرقی اور مغربی پہناووں کے لیے مشہور ہوتی ہیں، یعنی مشرق اور مغرب دونوں طرح کے لباس وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ فیشن انکلوڈ وائڈ رینج آف گارمنٹ اکراس ڈفرنٹ ٹارگیٹ مارکیٹ، یعنی وہ مخصوص مارکیٹ جس کے بارے میں آئیڈیا ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کپڑے آسانی سے مختلف کیٹیگریز کے مل جائیں گے۔ تو شارٹ کویسچن نمبر 3 میں سب سے پہلے آپ نے یہاں سے لکھنا ہے اور اس کے بعد مین ویئر کہ مرد کون کون سے کپڑے پہنتے ہیں، کون کون سی ٹائپس ہیں، انکلوڈنگ پینٹس جن میں پینٹس شامل ہے، شرٹ شامل ہے، بلیزر شامل ہے، 3 پیس سوٹ، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اینڈ شیروانی۔ یہ وہ ڈریسز کے نام بتائے گئے ہیں جو صرف میل کے لیے مخصوص ہیں، مینز ویئر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ یہ نام یاد کر لیں تاکہ آپ جو ہے وہ پیپر میں آسانی سے ان کو لکھ سکیں۔ دوسرے نمبر پر ہے وومن ویئر، عورتیں کون سا لباس پہنتی ہیں، انکلیوڈ ڈریس جس میں شامل ہے ڈریسز، سکرٹ، پینٹ، بلاؤز، لہنگا، شلوار قمیض، ٹیونک، عبایا اینڈ ایوننگ ویئر جو شام کے وقت پہنتے ہیں۔ انکلیوڈ ڈریسز، ان کے ڈریسز میں شامل ہے سکرٹ، پینٹ، بلاؤزز، لہنگا، شلوار قمیض، ٹیونک، ٹیونک کہتے ہیں انگرکھا اسٹائل میں قمیض کو، عبایا اینڈ ایوننگ ویئر۔ چلڈرن ویئر، بچے کون کون سے لباس جو ہے وہ شوق سے پہنتے ہیں۔ چلڈرن میں ہے فیچر فراک، فراک کی مختلف کیٹیگریز، فراک کی مختلف خصوصیات، مختلف ڈیزائن کے فراک، شرٹس، پینٹ، اسکرٹ، ڈونگریز اینڈ رومپر۔ ڈونگریز اینڈ رومپر اس قسم کے لباس ہوتے ہیں جو کہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، 6 ماہ یا 1 سال سے کم جن کی عمر ہوتی ہے وہ پہنتے ہیں، جن کی شلوار اور قمیض جو ہے یا شرٹ اور پینٹ جو ہوتی ہے وہ اکٹھی بنی ہوتی ہے، اینڈ ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ اور روایتی جو آؤٹ فٹ ہے لباس ہے، لائک منی آرچر ورژن آف ایڈلٹ ایتھنک ویئر جو کہ مشرقی اسٹائل میں جو ہے چھوٹے ورژن میں بچوں کے لیے مشہور ہوتے ہیں وہ۔
تو یہاں سے لے کے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے اور یہاں تک آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 3 ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ سے یاد نہیں ہوتا تو پھر آپ مینس ویئر، وومن ویئر اینڈ چلڈرن ویئر یہ اپنے لازمی یاد کرنے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 3 مکمل ہوگا۔ کویسچن نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ڈسکرائب 2 ڈفرینسز۔ ہم نے 2 فرق بتانے ہیں کس کے درمیان؟ بٹوین ساؤتھ ایشین، جنوبی ایشیا کے درمیان، اینڈ ویسٹرن فیشن اور مغربی فیشن کے درمیان۔ تو سوال انتہائی سادہ، آسان اور واضح ہے، جس میں پوچھا گیا ہے ڈسکرائب 2 ڈفرینسز۔ تو ہم نے 2 فرق بتانے ہیں کس کے درمیان؟ بٹوین ساؤتھ ایشین اینڈ ویسٹرن فیشن، مغربی فیشن اور جنوبی ایشیا کے فیشن کے درمیان 2 بنیادی فرق کون سے ہیں؟ تو یہاں پر 2 ڈفرینسز ہیں، تو ہم نے جواب میں 2 ڈفرینسز ہی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے جس میں ہم نے بتانا ہے 2 ڈفرینسز ساؤتھ ایشین کے درمیان اور ویسٹرن فیشن کے درمیان۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ساؤتھ ایشین کی آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ساؤتھ ایشین فیشن ویلیو ہیریٹیج، کہ ساؤتھ ایشین جو ہے وہ فیشن وہ اہمیت دیتا ہے، ویلیو اہمیت دیتا ہے کس کو؟ ہیریٹیج کو، ثقافتی ورثے کو، اینڈ فوکسنگ اور فوکس کرتا ہے آن انٹریکیٹ ہینڈ ورک۔ انٹریکیٹ ہینڈ ورک کہتے ہیں پیچیدہ ہاتھ کے کام کو، امبرائڈری کڑھائی کو، اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنیک۔ ٹیکسٹائل ٹیکنیک کہتے ہیں کپڑے کے مختلف ڈیزائن تکنیکیں، پاس ڈاؤن تھرو جنریشن، جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ ساؤتھ ایشین کا پہلا ڈفرینس ہے۔ ساؤتھ ایشین فیشن ویلیو ہیریٹیج اینڈ فوکسنگ آن انٹریکیٹ ہینڈ ورک، امبرائڈری اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنیک، پاس ڈاؤن تھرو جنریشن۔ ساؤتھ ایشین فیشن جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے ورثے کو، جو کہ ہمیں اپنی نسل سے، اپنے آباء و اجداد سے ملتا ہے، ہیریٹیج سے، اینڈ فوکس اور زیادہ وہ فوکس کرتا ہے، توجہ دیتا ہے پیچیدہ ہاتھ کے کام پر، کڑھائی پر اور ٹیکسٹائل کپڑے کی مختلف تکنیکوں پر، جو کہ نسل در نسل چلتی ہیں۔ دوسری ڈفرینس ہے اٹ آفن ریفلیکٹ ریجنل آئیڈینٹی۔ یہ اکثر ریفلیکٹ منعکس کرتا ہے ریجنل آئیڈینٹی، علاقے کی شناخت کو، ریلیجیس انفلوئنسز مذہبی اثرات کو، اینڈ سوسائٹل کسٹم اور معاشرتی رواج کو، ریدر دین گلوبل ٹرینڈ، بجائے اس کے کہ ہم عالمی ٹرینڈ کو سامنے رکھیں۔ دوسرا ڈفرینس جو ہے وہ یہاں پہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے اٹ آفن ریفلیکٹ ریجنل آئیڈینٹی، ریلیجیس انفلوئنسز اینڈ سوسائٹل کسٹم ریدر دین گلوبل ٹرینڈ۔ یہ منعکس کرتا ہے علاقائی شناخت کو، مذہبی اثرات کو اور معاشرتی رواج کو، بجائے اس کے کہ گلوبل ٹرینڈ، عالمی ٹرینڈ کی بجائے وہ علاقائی پہچان، مذہبی اثرات اور معاشرتی رسم و رواج کو اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہو گئے ساؤتھ ایشین کے۔ اب اپنے ویسٹرن فیشن کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے کہ ویسٹرن فیشن جو ہے پرائرٹیز کہتے ہیں ترجیح دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے فنکشنالٹی کو، انڈیویجولیٹی کو، اینڈ سیزنل اڈاپٹیبلٹی کو، کہ ویسٹرن فیشن جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے فنکشنالٹی کو، جو کہ فنکشن ہوتے ہیں ان کی اہمیت کو سامنے رکھتا ہے، انڈیویجولیٹی ہر فرد کی انفرادیت کو سامنے رکھتا ہے، اینڈ سیزنل اڈاپٹیبلٹی اور موسمی مطابقت کو، یعنی موسم کی مناسبت سے لباس یا فیشن کیسا ہونا چاہیے ان کو اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے، یہاں سے لے کے یہاں نمبر 1 ہو گیا، آگے نمبر 2 ہے اٹ فالو اسٹرکچر سیزنل کلیکشن۔ اٹ فالو یہ پیروی کرتا ہے کس کی؟ اسٹرکچر سیزنل کلیکشن، موسمی مجموعوں کی، موسم سے متعلق جو لباس ہوتے ہیں ان کو، جیسا کہ سپرنگ، سمر
एंड फॉल विंटर, मौसम सरमा को और मौसम गर्मा को। तो ये दो डिफरेंसेस हैं वेस्टर्न फैशन के, और ये ऊपर दो है साउथ एशियन के। आप साउथ एशियन की हेडिंग देने के बाद ये 2 पॉइंट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वेस्टर्न फैशन की हेडिंग देंगे और इसके बाद ये दो लिखेंगे। या इसका एक और आसान तरीका है, आप टेबल में कॉलम बना लें, एक साइड पे साउथ एशियन लिखेंगे, दूसरी साइड पर वेस्टर्न, और उसके बाद दरमियान में लाइन लगाने के बाद पहले दो डिफरेंसेस हैं साउथ एशियन के, और फिर दूसरे दो आपने वेस्टर्न फैशन के लिखने हैं। पेपर की टेक्निक जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन आपका सवाल का जवाब जो है वो अच्छा और दुरुस्त होना चाहिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर का किरदार बयान करें, उसकी वजाहत करें या उसको तफसील से बताएं, एक्सप्लेन करें। द रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर, जो फैशन पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो फैशन डिज़ाइन करते हैं, उनके बारे में इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी के वो जदीद माशरे की तश्कील में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी, जदीद सोसाइटी में फ़ैशन डिज़ाइनर का क्या किरदार है। फ़ैशन डिज़ाइनर जो कि यूँ समझ लें टेलर हैं, जो लिबास का डिज़ाइन अच्छे तरीके से बनाते हैं, या इसके अलावा जो लिबास या फैशन नए ट्रेंड नए स्टाइल निकाल रहे होते हैं, उनको फैशन डिज़ाइनर कहते हैं। वो जदीद मुआशरे की तश्कील में क्या किरदार अदा करते हैं, उनके बारे में बताएं। तो यहाँ पर हमने फैशन डिज़ाइनर के बारे में बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर। हमने फैशन डिज़ाइनर के बारे में बताना है कि उनका क्या काम है। फैशन डिज़ाइनर आर प्रॉब्लम सॉल्वर। फैशन डिज़ाइनर क्या होते हैं? मसाइल को हल करने वाले होते हैं, जो कि फ़ैशन से मुतल्लिक होते हैं, उन्हीं मसाइल को हल करने वाले होते हैं। नया फ़ैशन किस किस्म का है, कौन सी शख्सियत और कौन सी पर्सनैलिटी के मुताबिक है, लंबे कद वाले, छोटे कद वाले, स्मार्ट और थोड़े हेल्दी किस्म के शख्स के लिए किस किस्म की डिज़ाइन होंगे। तो ये सारा किरदार फ़ैशन के अंदर फ़ैशन डिज़ाइनर का होता है। लिबास में कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, फ़ैशन के अंदर किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, तो ये फ़ैशन डिज़ाइनर होते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। इंसान की या शख्सियत की पर्सनैलिटी में जो नुमायाँ खूबियाँ या कमियाँ होती हैं, उनको सामने रख कर वो फ़ैशन डिज़ाइन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि फ़ैशन डिज़ाइनर आर प्रॉब्लम सॉल्वर, के फ़ैशन डिज़ाइनर जो है वो मसाइल को हल करने वाले होते हैं। ब्लेंडिंग मिलाते हैं इमेजिनेशन, तख़य्युल को, ख़यालात को विद फंक्शन के साथ। फ़ैशन डिज़ाइनर जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं। इसके अलावा वो ख़यालात को फंक्शन के साथ, फंक्शन से मुराद काम करने की नोयत के साथ मिलाते हैं कि फ़लाँ फंक्शन पर किस किस्म का ड्रेस ज़रूरी है, तो उसकी मुनासबत से तैयार किया जाता है और आगे दूसरी शख्सियत को कायल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है, उसके बाद दरमियान में 2 लाइनें आपने नहीं लिखनी, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। डिज़ाइनर रिप्रेजेंट देयर कलेक्शन। डिज़ाइनर क्या करते हैं? अपना कलेक्शन, अपना मजमुआ या जो उन्होंने कुछ बना रखा होता है, डिज़ाइन किया होता है फ़ैशन के मुताबिक, वो रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पर? थ्रू फैशन शो। वो फैशन शो के अंदर वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं। शेपिंग इंडस्ट्री मूवमेंट, और इस तरीके से इंडस्ट्री में यानी फैशन इंडस्ट्री में जो नई हरकत सकनात चल रही होती हैं, उसको वो शेप करते हैं, उसकी तश्कील करते हैं, उसका रुख जो है वो फैशन की तरफ मोड़ते हैं, और लोग उनके फैशन शो में आए हुए उनके डिज़ाइन को देखकर उनको अपनाते हैं। एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और नए आने वाले लोगों की तरजीहात को वो सामने रखते हैं।
वेल राउंडेड डिज़ाइनर एक अच्छा चारों तरफ निगाह रखने वाला वेल डिज़ाइनर जिसकी नज़र हर किस्म की शख्सियत और हर तबके के लोगों पर होती है, हैज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल। वो गहरी समझ बूझ रखता है मटेरियल की, कपड़े पर और फैशन पर किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन पैदावार पर, फंक्शनैलिटी काम करने की नोयत पर, एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी और ख़रीदार की नफ्सियात पर। कि अच्छा वेल राउंडेड डिज़ाइनर वो होता है जिसकी नज़र जो है तमाम इलाके के लोगों की नफ्सियात पर होती है कि वो किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, वो किस किस्म के ख़यालात के मालिक होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द टू मेन सीजनल कलेक्शन इन वेस्टर्न फैशन? व्हाट आर द टू से मुराद दो मेन बुनियादी सीजनल मौसम के कलेक्शन मजमूए कौन से हैं इन वेस्टर्न फैशन? मगरबी फैशन में मौसम के मुताबिक टू सीजनल कलेक्शन यानी वहाँ पर कौन से दो मौसम जो हैं वो नुमाया हैं जिनमें कलेक्शन होती है लिबास के हवाले से, फैशन के हवाले से। तो आपने बताने हैं टू मेन सीजनल कलेक्शन, मौसमों के दो मजमूए जहाँ पर लिबास या फैशन के बारे में काम होता है। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है वेस्टर्न फैशन फॉलो। पहले आपने लिखना है वेस्टर्न फैशन, उसके बाद नीचे यहाँ से स्टार्ट लेना है वेस्टर्न फैशन फॉलो। क्या चीज़ फॉलो करते हैं? स्ट्रक्चर सीजनल कलेक्शन लाइक स्प्रिंग समर एंड फॉल विंटर। बस यहाँ तक ही इस सवाल का जवाब है। आपने स्टार्ट लेना है वेस्टर्न फैशन और उसके बाद फॉलो। वेस्टर्न फैशन फॉलो स्ट्रक्चर सीजनल कलेक्शन लाइक स्प्रिंग समर एंड फॉल विंटर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज SDG स्टैंड फॉर? व्हाट डज SDG स्टैंड फॉर? कि SDG किसका मुखफ़िफ़ है, यानी SDGC किसकी एब्रीविएशन या एक्रोनेम है। एक्रोनेम किसी भी लफ्ज़ का पहला नाम होता है, किसी भी लफ्ज़ का पहला जो कैपिटल लेटर होता है उसको कहते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड W, हेल्थ H और ऑर्गेनाइजेशन का O, WHO। तो किसी भी पूरे नाम का जो पहले हर्फ होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, व्हाट डज SDG स्टैंड फॉर? डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। SDG, S फॉर सस्टेनेबल, D फॉर डेवलपमेंट एंड G फॉर गोल। तो आपने लिखना है SDG स्टैंड फॉर S फॉर सस्टेनेबल, D फॉर डेवलपमेंट एंड G फॉर गोल। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर सम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़? व्हाट आर सम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन फैशन इंडस्ट्री? फैशन की सनत में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी दस्तयाब हैं? कैरियर से मुराद जॉब के मौके। फैशन इंडस्ट्रीज़ में हम कौन कौन से जॉब के मौके हासिल कर सकते हैं? व्हाट आर सम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन फैशन इंडस्ट्री? फैशन की दुनिया में, फैशन की सनत में हम किस किस्म की जॉब हासिल कर सकते हैं वो बताएं। स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द फैशन इंडस्ट्री इज़ अ ग्लोबल पावर हाउस। फैशन इंडस्ट्री, फैशन की जो सनत है वो क्या है? एक आलमी सतह पर पावर हाउस है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, पावर हाउस का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कारोबार के या जॉब के मौके हासिल कर सकते हैं। पावर हाउस का मतलब ताकत हाउस नहीं लेना, बल्कि मौके की मुनासबत से यहाँ पर पावर हाउस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि
یہ ایسی صنعت ہے جہاں پر موجودہ دور میں ہم کاروبار کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹڈینگ فیشن کا مطالعہ کرنا یا پھر فیشن کی پڑھائی اوپنز ڈور، ہمارے لیے دروازے کھولتی ہے ٹو اے وائڈ رینج، وسیع پیمانے پر آف کیریئر کے جاب انتخاب کرنے کے، انکلوڈنگ جن میں مندرجہ ذیل شامل ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ڈیزائن پروڈکشن، ڈیزائن بنانے والے۔ نمبر 2 پر ہے بزنس اینڈ مارکیٹنگ، کاروبار کرنا اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا، اس کی سیل وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر ہے کریٹیو میڈیا، تخلیقی میڈیا پر فیشن کی نمائش اور اس کا اظہار۔ اکیڈمیا، فیشن کی پڑھائی۔ سسٹینیبلٹی، اس کا اظہار ترقی پذیر ممالک میں، یا اس کا پائیدار اظہار کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے ڈیزائن پروڈکشن، یعنی ہم کس قسم کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں یا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون کون سے جاب کے مواقع ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، ڈیزائن پروڈکشن کی دنیا میں ہم کیا کیا بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 فیشن ڈیزائنر ہم بن سکتے ہیں، فیشن کو بنانے والے۔ ٹیکسٹائل ڈیزائنر، کپڑوں کی تبدیلیاں، ان کے فیشن میں، ان کے سٹائل میں۔ پیٹرن کٹر، پیٹرن مختلف نمونوں کی کٹائی وغیرہ، اور ان نمونوں کو کس طریقے سے ہم کپڑے کے اوپر ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں، چپکا سکتے ہیں، کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، کون سا کلر کس سوٹ پر یا کس پر اچھا لگے گا وغیرہ وغیرہ۔ پرنٹ ڈیزائنر، پروڈکشن مینیجر، سیمپل میکر اینڈ سیونگ ایکسپرٹ۔ تو یہ ایک ڈیزائن کے اندر کم سے کم 7 سے 8 شعبے ایسے ہیں جو ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم دوسرے نمبر پر ہے بزنس اینڈ مارکیٹنگ۔ بزنس اینڈ مارکیٹ کی دنیا میں ہم فیشن بائر، فیشن کے خریدنے والے بن سکتے ہیں۔ فیشن کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کا انتخاب کر کے مارکیٹ کے اندر کیسے لایا جا سکتا ہے اور اس کا کاروبار پھر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مرچنڈیزر، تاجر کیسے بن سکتے ہیں، کپڑوں کا لین دین اور ان کی فروخت وغیرہ۔ برانڈ مینیجر کس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ فیشن مارکیٹر، پبلک ریلیشن اسپیشلسٹ، شو پروڈیوسر، شو کے اندر کپڑوں کی نمائش کیسی ہوتی ہے، کس قسم کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ پبلک ریلیشن، عوام کے ساتھ جب کسی بھی شخص کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس وقت اس کا لباس، اس کی شخصیت، اس کے گفتگو کے اظہار کے مطابق کیسا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کو ایڈوائس اور گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو بزنس اینڈ مارکیٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان میں سے ہم کوئی سا بھی کیریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کریٹیو میڈیا، تخلیقی میڈیا کے اندر ہم کون کون سی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اسٹائلسٹ، ہم مختلف سٹائل میں ڈیزائن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جرنلسٹ بن سکتے ہیں، اور جرنلسٹ بھی آج کل کی دنیا میں بہت اچھے ڈیزائن کے حساب سے ڈریس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بلاگر کی ڈریسنگ کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ فوٹوگرافر، ویژول مرچنڈیزر وغیرہ۔ تو یہ مختلف کریٹیو میڈیا کے اندر جاب کی اپارچونٹیز ہے جو ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے اکیڈمیا بنا سکتے ہیں۔ ایجوکیٹر، ٹیچر، میوزیم کوریٹر، میوزیم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں یا ان کے کپڑوں کی نمائش یا کپڑوں کے ڈیزائن جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ ہسٹورین، تاریخ دان، وہ کون سے لباس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تعلیم کے اندر کتابوں کی دنیا میں ہم کس لباس کے حساب سے کسی شخصیت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سسٹینیبلٹی لاس پر ہے اور اس کے اندر ہے سسٹینیبل فیشن ایکسپرٹ، ہم کس طریقے سے فیشن کے ماہر بن سکتے ہیں۔
تو ڈی اسٹوڈنٹ یہ مختلف کیریئر اپارچونیٹیز بتائیں گے، جن میں سے 5 مین ہیڈنگ ہیں اور باقی اس کے اندر سب ہیڈنگ ہے، اور ہر ہیڈنگ کے اندر کم سے کم 7-8 ایسے ڈیزائنر، ایسے جاب کے بتائے گئے ہیں جن کو ہم اختیار کر کے اپنی روزی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں۔ تو فیشن کی دنیا میں جاب کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اس لیے اسے پاور ہاؤس کہا گیا ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے، ہاؤ ڈو کلائمیٹ کہتے ہیں آب و ہوا کو، کیسے آب و ہوا اینڈ جغرافیہ سے مراد علاقہ، انفلوئنس کے اثرات، کیسے آب و ہوا اور جغرافیائی اثرات فیبرک چوائس، کپڑے کے انتخاب پر ان ڈفرنٹ ریجن، مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہاؤ ڈو کلائمیٹ اینڈ جغرافی انفلوئنس، آب و ہوا اور جغرافیہ پر کپڑوں کا انتخاب ان ڈفرنٹ ریجن، مختلف علاقوں میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ یعنی آب و ہوا اور ہر علاقے کی آب و ہوا کو سامنے رکھتے ہوئے، کہیں علاقہ گرم ہوتا ہے، کہیں علاقہ سرد ہوتا ہے، تو اس علاقے کی آب و ہوا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے کپڑے کا انتخاب کر سکتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ کویشچن نمبر 9 کا جواب ہے کلائمیٹ اینڈ جغرافی کپڑوں کے انتخاب میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کلائمیٹ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، اشارات دیتے ہیں فیبرک چوائسیز، کپڑے کے انتخاب میں، اینڈ اسٹائلنگ اور اسٹائل میں، ڈیزائن میں۔ یعنی موسم اور آب و ہوا کپڑوں کے انتخاب اور ان کے ڈیزائن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیسے وارم ریجن فیور بریتھیبل فیبرک لائک کاٹن، وارم ریجن گرم علاقوں میں فیور ترجیح دی جاتی ہے، پسند کیے جاتے ہیں بریتھیبل سے مراد یہاں پر وہ نہیں کہ سانس لینے والے کپڑے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ کپڑے جن کے ذریعے سے ہوا کا آسانی سے گزر ہو سکے، فیبرک لائک کاٹن، تو گرم علاقوں میں کاٹن کے کپڑے جن میں ہوا کا گزر آسانی سے ہو سکتا ہے ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وائل کولڈر کلائمیٹ، جبکہ ٹھنڈے علاقوں میں، سرد علاقوں میں ریکوائرڈ وولن اینڈ وارم کلاتھ ہے، تو ان علاقوں میں گرم اور وول کے کپڑے جو ہیں وہ پسند کیے جاتے ہیں، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کپڑوں کے انتخاب میں کلائمیٹ اینڈ جغرافیہ جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ موسم کی مطابقت سے اور علاقے کی مطابقت سے کپڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ گرم علاقوں میں گرم علاقوں میں جو ہے وہ ٹھنڈے کپڑے کاٹن کے، اور سرد علاقوں میں گرم کپڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے آخری کویشچن ہے، ہاؤ ڈز کلاتھنگ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا پاکستان کے مختلف حصوں میں کپڑے ریپریزینٹ نمائندگی کرتے ہیں، دا ہسٹری، تاریخ کی، اینڈ آئیڈینٹی آف اٹس پیپل، اور اس کے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کیسے، ہاؤ سے مراد کیسے پاکستان کے مختلف حصوں میں کپڑے تاریخ اور اس علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان کے مختلف پارٹس کا نام ہے ڈفرینٹ پارٹس آف پاکستان، تو یہاں سے مراد پاکستان کے مختلف پارٹس میں مختلف پروونسز یعنی صوبے آتے ہیں، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان۔ تو اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے کون کون سے روایتی تاریخی کپڑے ہوتے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کی پہچان ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر پنجاب میں شلوار قمیض، اور سندھ میں اجرک اور سندھی ٹوپی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے کہ پاکستان کے مختلف حصے، تو یہاں پر ہم نے صوبوں کے نام کا ذکر کر کے تو کپڑوں کی نمائندگی کرنی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ہیں وہ کپڑے اس علاقے کے لوگوں کی پہچان بنتے ہیں۔
ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے آخری کوشچن ہے جس میں ہم نے پاکستان کے مختلف صوبوں میں یا پاکستان کے مختلف حصوں میں پہننے والے ڈریس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان ڈائیورس کلچر ہیریٹیج، پاکستان کے مختلف ثقافتی ورثے سگنیفیکنٹلی امپیکٹ اس فیشن، وہ کیا کرتے ہیں، انتہائی فیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایچ آف اس ڈسٹنکٹ پروونسز، ہر صوبے کا اینڈ ریجن اور علاقے کا الگ جو ہے وہ فیشن ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اینڈ کشمیر ایڈ ڈسٹنکٹ ایلیمنٹ، ڈسٹنکٹ کہتے ہیں ڈفرینٹ کو، الگ، نمایاں ایلیمنٹ عناصر شامل کرتے ہیں ٹو نیشنل فیشن، قومی فیشن میں، یعنی ہر صوبے میں الگ الگ پہچان رکھتے ہیں اپنے فیشن کے حساب سے، اور پھر وہ مل کر قومی فیشن کی علامت بنتے ہیں۔ کریٹنگ آف فیوژن آف اسٹائل، اور وہ اسٹائل کا ایک مرکب ہوتا ہے، ایک فیوژن، ایک مکسچر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کے جو صوبے ہیں ان میں پہنے جانے والے مختلف ڈریسز اور ان کے اسٹائل کو بیان کیا گیا ہے، کلچر ہیریٹیج کو دکھایا گیا ہے۔ پنجاب از نون فار ویبرنٹ کلر، پنجاب جو ہے وہ اپنے روشن کلر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اینڈ انٹریکیٹ امبرائڈری، انٹریکیٹ کہتے ہیں پیچیدہ ہاتھ کے کام کو، اس وجہ سے مشہور ہے۔ پنجابی فیشن فیچر، پنجابی کے فیشن میں کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہے شلوار قمیض، پھلکاری امبرائڈری، پھول والی کڑھائی، اینڈ ٹربین، ٹربین کہتے ہیں پگڑی کو۔ یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیئر اسٹوڈنٹ اپنے پنجاب کے فیشن یا پنجاب کی جو ڈریس کلچر ہیریٹیج ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے، کیونکہ کوشچن شارٹ ہے تو ہر صوبے کا اگر ہم الگ الگ زیادہ ڈیٹیل میں لکھیں گے تو یہ ہمارا لانگ سوال میں شامل ہو جائے گا، جبکہ ہم نے ٹو دا پوائنٹ شارٹ کوشچن جواب دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس پروونس ہے سندھ۔ سندھ از ریکگنائز، سندھ پہچانا جاتا ہے فار اجرک پرنٹ، اجرک کے پرنٹ کی وجہ سے، ڈیزائن کی وجہ سے، مرر ورک، شیشے کی کام کی وجہ سے، اینڈ ٹریڈیشنل کیپ، اور اپنی روایتی ٹوپیوں کی وجہ سے۔ اور روایتی ٹوپیوں میں یہاں سے آپ نے کرنا ہے دا سندھی ٹوپی، سندھی ٹوپی جو کہ مشہور ہے، اینڈ چنری دوپٹہ، اور چنری والا دوپٹہ سمبولائزنگ ڈیپ روٹیڈ ہیریٹیج، جو کہ علامت ہے گہرے ورثے کی، گہرے ورثے سے مراد جس کی جڑیں نسل در نسل آ رہی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے خیبر پختونخوا از نون فار از ہیوی امبرائڈری، خیبر پختونخوا بھاری امبرائڈری یعنی کشیدہ کاری کی وجہ سے مشہور ہے۔ لانگ فلاورنگ ڈریسز، جس میں لمبے پھولوں والے لباس، ویسٹ کوٹ مردوں کے لیے، دا پکول کیپ اینڈ پشاوری چپل، یہ خیبر پختونخوا کے فیشن کی دنیا میں یہ اسپیشل فیچرز ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بلوچستان۔ بلوچستان از ڈسٹنکٹ فار از ہیولی امبرائڈرڈ لانگ ڈریس، بلوچستان جو ہے وہ نمایاں ہے اپنے فیشن کی دنیا میں، کیسے، فار از ہیولی اپنے بھاری کشیدہ کاری لمبے لباس کی وجہ سے، ود وبرنٹ جیومیٹرک پیٹرن، جس کے نمایاں روشن جیومیٹریکل پیٹرن میں ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ بلوچی فیشن آلسو فیچرز سلور جیوری، بلوچی فیشن کی نمایاں خصوصیات میں سلور جیولی شامل ہے، زیورات اینڈ انٹریکیٹ نیڈل ورک، اور نیڈل ورک سے مراد سوئی دھاگے کا کام نمایاں ہے۔ نیکسٹ گلگت بلتستان از اے ماؤنٹینیس ریجن، یہ پہاڑی علاقہ ہے، دیئر فور اس فیشن انفلوئنس، اس لیے اس کے فیشن پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں بائی دا کولڈ کلائمیٹ، ٹھنڈی یا سرد آب و ہوا شامل ہے، فیورنگ وول شال، جس میں وول کی شال، ہینڈ وومن ٹیکسٹائل، اور ہاتھ کے بنے ہوئے جو ہیں وہ کپڑے زیادہ نمایاں ہیں۔ یہاں تک ڈیئر اسٹوڈنٹ کافی ہے، اگر آپ زیادہ لمبا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ پورا جواب بھی تیار کر سکتے ہیں۔
لاسٹ ہمارے پاس ہے کشمیر از نون فار از لگژریس پشمینہ شال فائن وولن گارمنٹ اینڈ انٹریکیٹ کشمیری امبرائڈری وچ ریفلیکٹ از رچ آرٹسٹک ہیریٹیج. کشمیر از نون، کشمیر پہچانا جاتا ہے اپنے لکشریس یعنی بہت ہی زیادہ مشہور پشمینہ شال کی وجہ سے، فائن وولن گارمنٹ عمدہ وول کے بنے ہوئے لباس کی وجہ سے، اینڈ انٹریکیٹ اور پشمینہ اور پیچیدہ کشمیری کڑھائی کی وجہ سے، وچ ریفلیکٹ جو کہ منعکس کرتی ہے اس کے رچ اچھے اعلیٰ آرٹسٹک ہیریٹیج، اس کے ہیریٹیج ہونے کی، اس کے قیمتی ورثے کی نشاندہی کرتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ پاکستان کے ڈفرینٹ پارٹس میں فیشن اور اس کے سٹائل دکھائے گئے ہیں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں کون کون سے ڈریسز اور کون کون سے فیشن اپنائے جاتے ہیں، جو کہ مل کر فیشن کو انہینس کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں.